बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। जूं जूं मौसम गर्मा की छुट्टियां करीब आ रही थी, दोस्तों का शौक और जुनून देखने वाला था, क्योंकि इन छुट्टियों में उनका मरी जाने का मंसूबा था। ये तीनों दोस्त हशाम, इसहाक और एहतशाम, ये तीनों दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में सर्द इलाकों में घूमने जाते थे। तीनों गहरे दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे और उनकी वालिदैन की भी आपस में खूब बनती थी और इत्तफाकन वो तीनों माँ बाप की इकलौती औलाद थे और उन्हें माँ बाप से इन इलाकों में जाने के लिए इजाज़त भी मिल जाती थी, क्योंकि वो तीनों ही सुलझे हुए नौजवान थे। तीनों दोस्त सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उन्हें सैर व तफरी के लिए सफ़र पर निकलना था। माँ बाप की दुआएं लेते हुए वो तीनों सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने सफ़र के लिए एक प्राइवेट गाड़ी का इंतखाब किया था और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे सफ़र करने के बाद वो मरी जैसी पुरफ़िज़ा मकाम पर पहुंच गए। उनकी खुशी की इंतहा न थी जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे कि वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ और चलते फिरते पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए और अब रात की स्याही भी गहरी होती जा रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो घूमते घूमते बहुत दूर तक निकल गए हैं। अपनी गलती का एहसास उस वक्त भी हुआ जब उन्हें दूर दूर तक रिहाइश के लिए कहीं कोई होटल नज़र न आया। वो तीनों बहुत परेशान हुए क्योंकि रात गुजारने के लिए उन्हें एक महफूज जगह की ज़रूरत थी। वो इस जगह से वाकिफ़ भी न थे। अभी वो तीनों इसी परेशानी में चल रहे थे और दाएं बाएं नज़रें दौड़ा रहे थे कि दूर उन्हें कहीं बरकी कुमकुमों की झलक नज़र आई। वो तीनों बहुत खुश हुए। वो अपने लड़खड़ाते थके हुए कदमों को तेज़ तेज़ बढ़ाने लगे क्योंकि वो उस मुकाम पर जल्द पहुंचकर आराम करना चाहते थे। उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नज़र आया। वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं क्योंकि जो होटल बज़ाहिर जो पुररौनक नज़र आ रहा था, हकीकत में वो वीरान था। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और बहुत ही अंधेरा छाया हुआ था। अजीब सी वहशत बरस रही थी। वो तो अंदर जाकर घबरा गए। होटल तो वीरान और सुनसान था। बिला आखिर उन्होंने अपने खौफ पे काबू पाते हुए इस्तकबालिया काउंटर की तरफ कदम बढ़ाए। इस्तकबालिया पर तो किसी जी रूह का निशान तक न था। एहतशाम ने चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद काउंटर की बेल को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। चंद मिनट के बाद एक आदमी नमूदार हुआ। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद इन्हें सेकंड फ्लोर पर एक कमरा रहने को मिल गया। एक मुलाजिम के हमरा वो कमरा नंबर 5 में पहुंच गए। कमरे में अटैच बाथरूम के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्म पानी से नहाए और तीनों फ्रेश हो गए। खाना तनावुल करने के बाद महवे गुफ्तगू हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम और भूत बंगला ज़्यादा लगता है। तुम तो हर चीज़ को ही ना आसारे कदीमा से मिलाने की कोशिश में लगे रहते हो। इसहाक ने उसकी बात का जवाब दिया। इसहाक ने जल भुन कर कहा। एहतशाम ने जब कदीर को गहरी सोच में डूबे देखा तो उससे कहा, अरे यार, इतना मत सोचा कर, वरना सर के बाल जो है ना खिज़ां रसीदा पत्तों की तरह झड़ने लगेंगे। यार, इसको सोचने दो। कायदे आज़म के बाद एक नया मुल्क तख्लीक करने के चक्रों में है ये। इसहाक ने भी तंज किया। फिर वो तीनों कहका लगाकर हंसने लगे। हमेशा सोच समझकर काम करने वाला ही कामयाब होता है, ना कि तुम जैसे जाहिलों की तरह। वो कहते हैं ना बड़े कि आलिम का एक दिन
جاہل کے ساتھ ساری زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ قدیر جو ان کی کب سے بکواس سن رہا تھا، ان کے جواب میں بولا، لو ان کی سنیے جن کو کوئی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ان صاحب کی مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ اسحاق نے فطرتاً پھر قدیر کی بات کو کاٹ کر کہا، مجھے تو نیند آ رہی ہے بھائی۔ احتشام نے جمائی لیتے ہوئے کہا، تم تو ہو ہی فراڈی، جب دیکھتے ہو نا بازی پلٹنے لگتی ہے اور تمہیں نیند آنے لگ جاتی ہے۔ قدیر نے اب احتشام پر فکرہ کسا، ہاں یار نیند تو اب مجھے بھی آ رہی ہے۔ اسحاق نے بھی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بالآخر تینوں سونے کے لیے چل دیے اور اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ چند منٹ کے بعد کمرے میں ان تینوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کے مزے لے رہے تھے۔ جس ٹیبل کے گرد بیٹھے وہ اپنی گپ شپ کر رہے تھے، اب اس ٹیبل پر ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی کنکھیوں سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک تھی جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان تینوں کو سوتے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسحاق کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اسحاق کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سایہ ان کے ارد گرد مٹر گشت کر رہا ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اپنا وہم سمجھتے ہوئے وہ رفع حاجت کے لیے اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر وہ اپنے بستر کی طرف بڑھ رہا تھا، یکا یک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ پھر وہ دروازے کی طرف پلٹا اور دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر دور دور تک اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ ہوٹل اب گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کسی نے مین سوئچ ہی آف کر دیا ہو۔ اسحاق نے اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیا، مگر اسے وہاں ایسا کوئی بھی ذی روح نظر نہ آیا کہ جس نے دروازے پر دستک دی ہو۔ اسحاق دروازہ بند کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی دھیمی چال چلتا ہوا ان کے کمرے کے قریب سے گزرا ہو۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب ہی کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گھیرا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ تجسس رکھنے والا تھا۔ کمرے میں جانے کی بجائے اس نے اپنے قدم واپس باہر کی طرف پلٹ لیے اور اپنا موبائل بھی ساتھ لیا اور اس کمرے کی جانب بڑھنے لگا جہاں سے اس نے چیخ کی آواز سنی تھی۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ رونے اور سسکنے کی آوازیں ایک دم سے بند ہو گئیں۔ اسحاق نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر جھٹ سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، رونے اور سسکنے کی آوازیں ایک دم سے بند ہو گئیں۔ اسحاق کے دل میں پھر سے خوف جمنے لگا۔ اسحاق نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ تجسس کی وجہ سے اسحاق نے جیب میں سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ آن کر لی اور اس کو کمرے میں گھمانے لگا۔ موبائل کی روشنی بامشکل ہی کمرے کو روشن کر رہی تھی، لیکن وہ اس کم روشنی میں ہی کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کا سیل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کمرے کے فرش پر جا گرا اور اس کی لائٹ آف ہو گئی اور ایک سایہ اس کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹا، لیکن اس سائے نے اس کو بھنبوڑ کر رکھ دیا اور پھر وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ کمرے کے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اب احتشام کی آواز اس دستک سے کھل گئی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا ہے، گویا کہ وہ دروازے کو پیٹ رہا ہو۔ وہ بستر سے اٹھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا۔ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا،
مگر باہر تو کوئی نہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا سراغ لگا سکے، مگر دور دور تک کوئی بھی نہ تھا۔ ہوٹل مکمل تاریکی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے واپس پلٹا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن دور تک کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ابھی اس نے کچھ قدم ہی بڑھائے تھے کہ پھر اسے اچانک سے محسوس ہوا کہ کوئی تیزی سے اس کے قریب سے گزر گیا ہو۔ اس نے پھر سے پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن اس بار بھی پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، وہ اس معاملے پر غور ہی کر رہا تھا کہ اس کو پائل کی آواز سنائی دی، چھن چھن، کہ جیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پائل باندھے دھیمے دھیمے چل رہی ہو۔ وہ چند قدم پائل کی جھنکار پر غور کرتا رہا جو قریب ہی کمرے سے آ رہے تھے۔ پھر اس نے پاؤں اپنے اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا جو پورا چرچرانے کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا، لیکن کمرے میں کچھ بھی نہ تھا سوائے اندھیرے کے۔ احتشام نے اپنی پتلون کی جیب سے لائٹ نکال کر ارد گرد کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا سوائے احتشام کے، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ احتشام واپس جانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے کمرے میں آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ نے ایک بار پھر گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اب کی بار اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ احتشام اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کوئی بھی کمرے میں تھا وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس نے اپنے لمبے اور نوکیلے دان اس کی شاہ رگ میں گاڑ دیے اور اس کے گرما گرم خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لینے کے بعد اور پھر اس پر جھپٹ پڑی اور اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے لگی، لیکن اس کی بھوک اور پیاس ابھی تک نہ مٹ پائی تھی اور وہ اپنے ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ قدیر اپنے بستر میں مزے سے سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنی اچانک آنکھ کھل جانے پر حیران تھا کیونکہ نہ تو کوئی دستک ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی آہٹ۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ سناٹے کا راج تھا اور تاریکی بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کے پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بستر پر آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ کسی عورت کی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ رات کے اس پہر کس بد نصیب کی چیخ تھی، کس کے ساتھ اور کیا معاملہ ہوا تھا۔ وہ ہمدردی کے جذبے سے اپنے بستر سے اٹھا اور چلتا ہوا آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر کمرے میں رکھے ہوئے ٹیبل پر ایک عورت بیٹھی اسے باہر نکلتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بدصورت عورت کی ہنسی بہت پرسرار اور خوفناک تھی۔ وہ آنے والے لمحات کا تصور کر کے خوشی سے جھوم اٹھی۔ قدیر ادھر ادھر دیکھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور آواز اس کا تعین کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے سے باہر آنے پر آواز بند ہو چکی تھی۔ مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ دور کہیں جھینگروں کی آواز خاموشی اور تاریکی کو کم کرنے میں اپنی ناکام سی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف پلٹا، اپنے سامنے ایک خوفناک وجود کو دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ اس نے قدم پیچھے ہٹائے اور خود کو پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ اور گھسیٹتے گھسیٹتے وہ ایک دیوار کے ساتھ جا لگا اور وہ خوفناک وجود اس کی طرف بڑھنے لگا۔
یہ بھیانک وجود اس کے اتنے قریب تھا کہ قدیر اس کی سانسوں کی گرمائش کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس انتہائی اور خوفناک بلا کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر پہلے تو وہ بہت خوفزدہ ہوا، لیکن پھر اس نے بلا سے نمٹنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ قدیر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اس خبیث وجود کے منہ پہ دے مارا۔ وہ بلا اس غیر متوقع حملے سے خود کو نہ بچا پائی اور دور جا گری اور تکلیف سے بلبلانے لگی، اور اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرتے ہوئے وہ پھر سے قدیر کی جانب بڑھنے لگی، اور اب وہ قدیر کی جانب سے ہوشیار بھی تھی۔ اب اس نے برق رفتاری سے قدیر کو دبوچ لیا۔ اپنے لمبے لمبے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑنے ہی والی تھی کہ اس کے منہ کو قدیر کے گلے میں لاکٹ سے شدید جھٹکا لگا، اور وہ اس جھٹکے سے وہ کتنے فٹ دور جا گری، اور گرنے کی وجہ سے زمین زلزلے کی مانند ہلنے لگی۔ جیسے ہی زمین پہلی کیفیت میں آئی، وہ پہلے کسی پھرتی سے دوبارہ قدیر کی طرف برق رفتاری سے آئی۔ برق رفتاری سے آتے ہوئے اس نے ایک لمبی جست قدیر پر لگائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے دور تک لے گئی۔ قدیر اس کے اچانک حملے سے گھبرا گیا اور اس کا سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا، لیکن چند ہی سیکنڈ میں قدیر اپنے آپ کو حملے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ قدیر اور وہ بلا آپس میں گتھم گتھا تھے۔ قدیر نے اپنی دونوں ٹانگوں کو جوڑتے ہوئے سختی سے دونوں پاؤں اس کے پیٹ میں دے مارے۔ اس کے پیٹ میں مارتے ہوئے اسے خود سے پرے دھکیل دیا اور خود کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اچانک ہی وہ کسی چیز سے ٹکرایا اور ٹھوکر کھا کر دھڑام سے نیچے گر پڑا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا، اور جب سنبھل کر دوبارہ سے اٹھا تو اپنے سامنے اس بلا کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ بلا نے قدیر کو دیکھتے ہی کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ ہا 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 ہا، تم مجھے چھل دے کر کہاں بھاگو گے؟ وہ بلا کو سامنے دیکھ کر دوسری جانب دوڑنے لگا۔ وہ اس کے کہکوں سے گھبرا گیا۔ ایک بار وہ پھر سے اوندھے منہ گرا۔ اس بار جو اٹھ کر کھڑا ہوا کہ کانوں نے ایک رعب دار آواز سنی، اے بالغ! اس طرح مصیبتوں سے گھبرا کر بھاگنے سے مصیبتیں ٹل نہیں جاتی، بلکہ ڈٹ کر ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تمہارے گلے میں جو بزرگ کا دیا ہوا تعویذ ہے، اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ قدیر نے اپنی گردن سے اس بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر اس بلا کی جانب چلنے لگا۔ بلا یہ دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوش بھی کہ شکار خود سے چلتا آ رہا ہے، کہ قریب جاتے ہی برق رفتاری سے وہ بلا سے گتھم گتھا ہو گیا، اور بلا نے جیسے ہی دودھ پینے کے لیے دانت اس کی گردن میں گاڑنے کے لیے اپنا منہ جو آگے کیا، قدیر نے فوراً سے تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی تعویذ اس کے جسم سے دوبارہ ٹکرایا، وہ بلا ایسے اچھلی کہ جیسے نچلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو، کہ اس تعویذ میں اللہ کا کلام لکھا ہوا تھا، اور وہ تعویذ گلے میں جاتے ہی اس کے جسم سے چپک گیا۔ جسم کے ساتھ لگتے ہی وہ بلا کے جسم میں آگ لگ گئی۔ چند منٹوں میں ہی وہ بلا راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ بلا کے ختم ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے کہ دفعتاً قدیر کے کانوں میں پھر سے وہی آواز سنائی دی، اے بالغ! بھاگ بھاگ یہاں سے، ہوٹل بھی ان بلاؤں کا مسکن ہے، اس کی وجہ سے یہ ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ قدیر نے یہ آواز سنتے ہی ہوٹل سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ چند لمحوں میں ہی قدیر ہوٹل سے باہر تھا، اور قدیر کے باہر نکلتے ہی دیکھتے ہوٹل زمین بوس ہو گیا اور اس کا تمام ملبہ بھی غائب ہو گیا۔ جب صبح کا اجالا پھیل رہا تھا تو قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بار وہ آواز پھر سنائی دی، بالغ!
تیرے دوست اس ڈائن کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد اپنے گھر کو جا۔ جا، تیری ماں تیرا راہ تک رہی ہوگی۔ جا، چلا جا اور دوستوں کو بھول جا۔ تیرے دوست اب کبھی نہ آئیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ قدیر دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور اس وقت کو کوسنے لگا کہ جب وہ مری کی سیر کو نکلے تھے۔ چند لمحوں بعد جب اس کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے اس جگہ سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی اور اپنے قدموں کو رستے پر ڈال دیا تاکہ جلد از جلد وہ کسی آباد جگہ پر پہنچ سکے اور پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔